बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामियात हमने शुरू कर दी है, नई किताब आई हुई है, नया सिलेबस है, चलता जाएगा। अब कई साल तो ये सिलेबस रहेगा। पंजाब बोर्ड की किताब है, पीसीटीबी ने इसको पब्लिश किया है, पंजाब कुरिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है नेट पे, मैंने लिंक भी दिया हुआ है। मेरी पोस्ट देखा करें, वहाँ मैंने लिंक दिया हुआ है इसका, उस पर क्लिक करें, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फेडरल बोर्ड ने भी ये किताब रिकमेंड कर दी है, बहुत से रिलेटेड, हालांकि उनकी अपनी किताब है नेशनल बुक वालों की, मगर वो भी कंबाइन नहीं की गई। तो फिर जब तक कंबाइन नहीं होती यही किताब जो है ना वो चलती रहेगी। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है और इसके 2 मज़ीद लेसन करने जा रहे हैं, फरिश्तों के बारे में और आसमानी किताबों के बारे में करने जा रहे हैं। इस चैप्टर पढ़ने के बाद हम फरिश्तों के बारे में पढ़ेंगे कि फरिश्ते क्या हैं, इनका तख्लीक का मकसद क्या है, इनकी क्या सिफ़ात हैं, इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने जो तालीम और तलम के अदाब का सिखाए थे, एक ख़ास एक वाक़या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुख्तलिफ जो बड़े जो अजल फरिश्ते हैं चारों, उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या काम है, और सब कुछ करने से पहले MCQ करेंगे। फरिश्तों की तख्लीक का अवलीन मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत है। करामन कातिबीन की क्या ज़िम्मेदारी है? इंसानी अमाल लिखने की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को तख्लीक किया है नूर से, इंसानों को मट्टी से, जिन्नात को आग से। यानी MCQ इस तरह चेंज होकर भी आ सकते हैं। मुनकर नकीर इंसान के पास कब आते हैं? ये कब्र में हिसाब किताब के लिए आते हैं, अवलीन हिसाब लिया जाएगा। 3 सवाल पूछे जाएंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो 4 अजीम तरीन फरिश्तों में से एक हैं, उनका काम क्या है? उनका काम सूर फूंकना है। बस वो मुंह के साथ उन्होंने सूर लगाया हुआ है, बहुत बड़ा एक बाजा टाइप कह सकते हैं। और उनकी जो लिखा हुआ है हदीस शरीफ में कि उनकी एक आंख मुसलसल अर्श की तरफ है, दोनों आंखें। बस जो ही हुक्म होगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और वो सूर फूंकेंगे और क़यामत आ जाएगी। रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास है। अम्माल लिखना करामन कातिबीन है। रिज़्क़ पहुँचाना हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास है। रिज़्क़ बारिश वगैरह का निज़ाम उनके पास है सारा। और वही लाने का जो काम था वो जनाब हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम के पास था। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, मलाइका का तारफ़ बयान करें, पेज नंबर 19 पर। और इसी पेज पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फरिश्तों की 2 जिम्मेदारियाँ लिखें। ये पहले दोनों करते हैं। लो जी, फरिश्तों की शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, मलाइका जमा है मलक की, जिसका मैनी है फरिश्ता। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं और बशरी सफ़ात जैसे खाना पीना, सोना, जागना और हर तरह की गलती और ख़ता से पाक है। फरिश्ते मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। फरिश्तों की तख्लीक का जो अवलीन मकसद है वो इबादत है और अल्लाह ताला की इताअत इलाही है, और उसके बाद अल्लाह ताला के काम अंजाम देने हैं। जो अल्लाह ताला हुक्म करते हैं उसके मुताबिक वो काम करते हैं। यहीं पर अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, फरिश्तों की जिम्मेदारियां क्या हैं? लाइन नंबर 3 से लिख दें। अंबिया कराम पर वही लाने की जिम्मेदारी हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम के पास थी, और इस वक्त वो रेस्ट में है, यानी सुकून कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नबूवत ख़त्म हो चुकी है। मखलूक के लिए रिज़्क़ की जिम्मेदारी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास है। रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको मलकुल मौत भी कहते हैं। मलक लफ्ज़ है जिसको मतलब बादशाह कहा जाता है अरबी में, मलक। क़यामत के दिन सूर फूंकने की ज़िम्मेदारी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास। मज़ीद आप इजाफा कर सकते हैं, करामन कातिबीन का बता सकते हैं ऊपर वाली लाइन पे, और मुनकर नकीर का बता सकते हैं। अब मेरा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसका जवाब इसी पेज पे है वो है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, हदीस जब्राईल की रोशनी में तालीम और तलम के कोई से 2 आदाब लिखे। यानी उस्ताद शागिर्द के दरमियान जो है ना वो तलक है, किस तरह सीखने का क्या तरीका है उस्ताद के पास बैठकर। ये है जी, इसी पेज पे है। हदीस जब्राईल से तालीम और तलम के मुदर्रज झैल आदाब वाज़ होते हैं। नंबर 1, उस्ताद की खिदमत में साफ़ सुथरा लिबास पहनकर हाज़िर हों। कमरा जमात में उस्ताद के करीब बैठने की कोशिश करें। उस्ताद के सामने अदब से बैठें। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना में, याद रखें। वाज़ह और मुख्तसर सवाल करें, ऐसा सवाल करें जिससे तमाम तलबा को फ़ायदा हो।
لانگ کوشچن ہے اس کا. ملائکہ پر ایمان لانے کے حوالے سے ایک جامع نوٹ تحریر کریں. پہلے پیج نمبر 19 ہے اور اس کے بعد پیج نمبر 20 ہے. یہاں سے لانگ شروع ہو جائے گا. ڈیفینیشن پہلے آ جائے گی, اس کے بعد فرشتے کی تخلیق نور سے کی گئی ہے اور فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیض فرشتوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خود اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو خود بھی سارا کچھ چلا سکتا ہے, پر وہ چونکہ عظیم ترین بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, تو پھر اس کے کام انجام دینے کے لیے مختلف مخلوقات کو بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ, کوئی فرق, کچھ نہیں ہوتا. نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے. آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کام خود بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے, پر چونکہ بہت بڑا بادشاہ ہے, عرش پر موجود ہے اور حکم دے رہا ہے اور سارا کام ہوتا جا رہا ہے کائناتوں کا. کئی کائناتیں ہیں, ملٹی ورس ہیں, 7 آسمان ہیں, 7 کائناتیں ہیں بنیادی. اس کے بعد انجام دیتے ہیں تک کرنے کے بعد آپ پھر اس کے بعد جناب ایک پیراگراف یہ والا بھی کر دیں, ذمہ داریوں والا بھی بتا دیں آپ کیا ذمہ داری ہیں. اب یہ پورا پیراگراف بتا دیں, یہ والا میں ریکمینڈ کر رہا ہوں, یہ پورا پیراگراف بتا دیں. یہ بتانے کے بعد پھر اگلے پیج سے شروع کریں. یہاں سے ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کو یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے, یہاں سے لے کر رسول کا ذریعہ. تو ٹھیک ہے جی, ویلکم بیک. کیونکہ اذان ہو رہی تھی تو ویڈیو کو میں نے روک لیا تھا, اور اذان آپ کو پتہ ہے کہ سننی ضروری ہے, اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. ایک اذان جواب بھی یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے, آپ کو معلوم ہوگا اور ہونا چاہیے. تو ہم واپس اپنے لیسن کی طرف آ رہے ہیں. لیسن نمبر 4 شروع کر رہے ہیں, جس کا نام ہے کتب سماویہ, یعنی آسمانی کتابیں. مختلف جو آسمانی کتابیں ہیں مشہور چاروں, ان کے بارے میں پڑھیں گے, صحائف کے بارے میں پڑھیں گے, اور سب سے پہلے ہم سیکیو کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ابو الانبیاء ہے, انبیاء کے باپ. بنی اسرائیل کے وہ پہلے نبی جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت یعنی سلطنت بھی عطا کی گئی, وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے. وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی رہی ہے وہ روزہ تھا. روزہ یعنی اس سے پہلے بھی قرآن پاک کی آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. مسیح جو لقب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کی جو نچوڑ ہے جامع کتاب وہ قرآن مجید ہے. اس میں تمام پچھلے شریعتوں کا, تمام پچھلے احکامات کا مکمل اکٹھ کر کے یہاں پر دے دیے گئے. پہلا شارٹ کوشچن ہے, سوال کتابوں کے بارے میں ہے, پر کچھ انبیاء پر مکمل کتابیں یا مکمل شریعت نافذ نہیں کی گئی تھی, بلکہ کچھ احکامات دیے گئے تھے وقتاً فوقتاً قوموں پر, انبیاء پر. ان کو صحائف کہتے تھے. تو صحائف کیا ہوتے ہیں وہ بتائیں پیج 21 پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے. 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی ہیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں. بس یہاں تک. اگلا شارٹ کوشچن, کون سی بنیادی عقائد, آسمانی کتابیں جو ہیں ان کے بنیادی عقائد کون سے, یعنی قرآن مجید ہے, اس کے بعد توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے, ان کے بنیادی عقائد کیا ہیں, ان کے اندر بیسک چیز ہے کیا ان کتابوں کے اندر. پیج نمبر 22. توحید سب سے پہلے یاد رکھیں ان کتابوں میں ہے, اور شرک سے نفی. تمام آسمانی کتابوں میں بنیادی عقائد جو ہیں وہ عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, عقیدہ آخرت ہے. بالکل ٹھیک. مزید تھوڑا سا بتا دیں, ان عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات میں سے نماز کا بھی ذکر ہے, تمام ہے, روزے کا بھی ذکر ہے, اور زکوٰۃ کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے. تھوڑا سا لمبا جواب کر دیں.
یعنی تمام آسمانی کتابوں میں بنیادی عقائد جو ہیں وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ اس کے علاوہ عبادات میں سے نماز، روزے اور زکوٰۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے۔ تیسرا شارٹ کوسچن ہے، بڑی اہم سوال ہے، مشرکین کون ہے اور اہل کتاب کون؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پیج نمبر 22۔ یہ اس کا جواب ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3، وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہوں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب کی بھیجی گئی، جیسے عیسائی ہیں، جیسے یہودی ہیں، ان لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیح۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے، نہ ہی ان پر کوئی آسمانی کتاب آئی، بلکہ وہ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ اگلی بات، لانگ کوسچن، کتب سماوی پر جامع نوٹ لکھیں۔ اس میں بیسیکلی جو کتابیں ہیں اپنی ہماری پانچوں، ان کے بارے میں جو ہے نا وہ زیادہ ذکر کرنا ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس کو شروع کریں گے پیج نمبر 21 کی آخری لائن سے۔ لانگ کوسچن ہے، میں نے مینشن کر دی ہے۔ جن انبیاء کرام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے 4 انبیاء اور نازل ہونے کی آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور اب ان کی ڈیٹیل بتاتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر ہے، اور انہوں نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ جو اسرائیل ملک ہے جس نے آج ایران پہ بھی حملہ کیا ہے، اس سے پہلے فلسطین پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اسرائیل جو لفظ ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو یہ جو یہودی ہیں یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ملک کا نام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کے لقب پر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل والی کتاب ہے۔ یہ آپ نے آج بھی سنا ہوگا، یہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے، اینٹی ڈیفینس سسٹم، اینٹی ایئر کرافٹ، اینٹی میزائل سسٹم جو اسرائیل کا ہے، بڑا مشہور اینٹی ڈیفینس سسٹم ہے، اس کا نام آئرن ڈوم ہے۔ بیسیکلی اس کو داؤد کی غلیل بھی ایک وہ بھی آئرن ڈوم بھی، اور ایک ڈیوڈ کا ایسے کچھ لفظ بھی ہے، تو وہ ان کے 2-3 ان کے مشہور جو ہے نا وہ سسٹم ہے، آئرن ڈوم ہے اور ایک اور ہے، ایک جو ہے ان کا نام داؤد کی غلیل انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اپنے دوسرے سسٹم کا۔ وہ آئرن ڈوم سے وہ میڈیم رینج کا ہے، آئرن ڈوم شارٹ رینج ہے، وہ میڈیم رینج ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی، بہت بڑی، بہت وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ لوہا ان کے لیے نرم ہو گیا تھا، ہر چیز لوہے کی، لوہا ان کے لیے موم تھا، ہر چیز موم، لوہے کو ہر طرح سے موڑ کے وہ نئی چیزیں بنا لیتے تھے۔ اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل میں بھیجے کے آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ قرآن پاک میں حضرت مریم کے نام سے سورہ کا نام بھی ہے، مریم، سورہ مریم۔ آپ کا لقب مسیح، عبداللہ اور روح اللہ بھی ہے۔ آپ کی کنیت ابن مریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب کلمۃ اللہ بھی ہے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل والی کتاب قرآن مجید ہے، یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کتاب میں دین کو مکمل کر دی گیا ہے۔ یہ انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اس سے پہلے تمام اب شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اس لیے اب اس کا اگر آپ نے اپنی بچت کرنی ہے، نجات کا واحد راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، شریعت پر عمل کرنا ہے، یہاں تک کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک پیراگراف اور بتا دیں کہ تمام آسمانی کتابوں میں بنیادی قائد موجود ہیں، وہاں سے لے کر موجود تھا تک، یہ ایک پیراگراف آخر میں سمری دے دیں۔ بس یہ سوال اتنا تھا، اور اگلا جو لیسن ہے ہمارا وہ عقیدہ آخرت ہے، اس کی اکیلی میں علیحدہ ویڈیو بناتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ابھی 4 ہمارے لیسن اس چیپٹر کے رہتے ہیں، ان کی باری بعد میں آئے گی۔ فی الحال عقیدہ آخرت جو ہے یہ چونکہ لمبا تھوڑا سا ٹاپک ہے، اس کی علیحدہ ویڈیو بناتے ہیں، پر تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔